अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम आज किरण खान में सियासी सूरत हाल के हवाले से और इसी के साथ साथ 24 नवंबर के हवाले से जो पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है, क्या होने जा रहा है मुल्क में, क्या हालात मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे या कुछ मुज़ाकरात के तहत ये एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियोज में मौजूद हैं ताहिर हमीद खान नियाज़ी साहब, साबका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंटी टेररिज्म कोर्ट, और इन्हीं के साथ मौजूद है एम.ए. खोकर, सीनियर जर्नलिस्ट। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण खान में। थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा खोकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह जर्नलिज़म में आपका एक नाम है और आप मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाकी चीज़ों पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी इस वक्त के हालात देखते हुए क्या कहते हैं आप इस हवाले से? 24 नवंबर मुल्क की तारीख में क्या नई चीज़ ले आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम किरण, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हम अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। बात की आपने मुल्की हालात की, तो मैडम इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे हर बंदा पाकिस्तानी शहरी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी है, जब कोई भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो बजाय इसके कि मुल्क और कौम के बारे में सोचे, वो एक इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देती है। आपको याद है कि पीटीआई के बानी इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और मेरा ख्याल है कमो बेश 11-12 माह हो गए हैं। सियासत की एक जंग चल रही है और जब वो हक और सच की बात करने के लिए या अपने इलेक्शन चोरी हुए की डिमांड करते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनका जो राइट्स है उसको सलब करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे आजमाना शुरू कर देती है। अब पीटीआई जब भी किसी तहरीक की कॉल देते हैं या एहतजाज की कॉल देते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, मुल्क के ख़जाने को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा देती है। कितनी दफ़ा कॉल दिया एहतजाज के लिए पीटीआई ने? जब भी वो एहतजाज के लिए कॉल देते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट उनको एहतजाज करने से रोकती है। ना सिर्फ रोकती है बल्कि मुल्क में एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाता है, ख़ासकर पिंडी और इस्लामाबाद के शहरों को बंद कर दिया जाता है, कंटेनरों की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, शहरियों के जो हकूक़ होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सलब कर देते हैं। ये कहाँ का दस्तूर है मैडम किरण, मुझे ये बताएं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर कोई पार्टी अपना हक लेने के लिए एहतजाज करती है या सड़कों पे आते हैं तो क्या आइन इजाज़त नहीं देता कि वो अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाए? इस वक्त पाकिस्तान में लॉ एंड फोर्स एजेंसियों की जो हालत है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने को तो ये बात भी है कि एहतजाज अपने हक के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन क्या मुल्क में उस एहतजाज से अमन व अमान की सूरत हाल तंग नहीं होती? क्या आपको नहीं लगता कि मुल्क और अवाम इस वक्त एहतजाज से तंग है? बहुत तंग है, बहुत तंग है अवाम इस एहतजाज से। आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है अवाम का, कितना नुकसान हो रहा है मुल्क का। बात यह है कि अगर एहतजाज करना मना है, एहतजाज करने से मसले हल होते हैं, तो फिर एहतजाज ना करें। अभी तो बहुत सारे एहतजाज पहले भी हो चुके हैं, अब तो लॉन्ग मार्च का एक ऐलान किया गया है। ताहिर हमीद साहब, आप मुझे इस पे कुछ बताइएगा कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और फिर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कर लें। 2 दिन का टाइम अब मज़ीद बच चुका है और तो टाइम बचा नहीं। क्या 2 दिन में सूरत हाल बेहतर होगी? क्योंकि अडियाला जेल से इमरान खान से भी मीडिया ने गुफ्तगू की और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जब रिहा हो रहा था तोशाखाना 2 केस से, तो उस टाइम अगर हमारी बात मानी जाती मुझे रिहा कर दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर अली अमीन घंटापुर बैरिस्टर गौर उनसे मिले और उन्होंने ये बात बोली कि आप जो है एहतजाज मुलतवी कर दीजिए। लेकिन अब किसी सूरत जो है एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। इमरान खान
کی طرف سے یہ بات ہے. تو ایسی کیا صورتحال ہے؟ یہاں مذاکرات، وہاں یہ بات وہ بات، کچھ ایک جو چیز بنی ہوئی ہے اس وقت صورتحال سیاسی، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ کرن، آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا. اور جو کرنٹ ابھی جو کنٹمپریری سچویشن چل رہی ہے اس میں یہی چیز ہے کہ ارباب اختیار کو اور دونوں پارٹیز کو، دونوں سائڈوں سے دونوں کو سیریس ہونا پڑے گا. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان میرے بھائی نے بھی کہا کہ عوام کا ہو رہا ہے. عوام سفر کر رہی ہے. جتنی بھی پروٹیسٹ کالز ہوتی ہیں اب اس میں ایک افراتفری سی پھیلا دی جاتی ہے. دیکھیں پیچھے 4-5 دن بالکل اسلام آباد بند ہو گیا تھا اور لوگوں نے بڑا سفر کیا. صرف اس وہ شیلنگ، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، جی بالکل ایلیگل ڈیٹینشن ہوئی اور ہیراسمنٹ اتنی کریٹ کی گئی. ایک پینک سچویشن میں چلا گیا تھا پوری جو ہے ملک کہہ لیں. تو ایسا آپ نے بات کی کہ یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، دیکھیں اب 9 مئی 30 نومبر کو چونکہ کچھ کیسز میں لگے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، تو لیٹس سی والی اب دیکھیں جب 9 مئی ہوا جس کو یہ بلیم کرتے ہیں کہ پلان کیا گیا اور اس طرح سے، تو یہ 9 مئی میں تو آلریڈی سپریم کورٹ ایلیگل جو تھا وہ اریسٹ ڈکلیئر کر چکی ہے اپنے آرڈر میں. اس کے بعد جب ان کو دوبارہ پیش کیا گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے بانی جو ہے پی ٹی آئی کو، تو یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئیں کہ ان کی اریسٹ جو ہے وہ ایلیگل تھی. اب اس کے بعد پھر 5 اگست کو ان کو اریسٹ کیا گیا. 5 اگست کے اریسٹ کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جب چیزیں رجیم چینج ہو گیا، الیکشن ہو گیا 8 فروری کا. اب 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ چوری ہوا ہے، وہ غلط ہے. فارم 45 اور فارم 47 کلیئر ایک جو ہے جس کو نوشتہ دیوار کہتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ جو ہے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس سے پہلے نشان چھین لیا گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ پارٹی کو ایز اے ڈکلیئر ہی نہیں کر سکے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. پھر وہ بعد میں انہوں نے اس سارے چیز کو جو ہے وہ اس کا ریوائیول کرنا چاہا، اس کا ریویو. لیکن چیزیں کیا اس وقت تک تو ایک پولیٹیکل پارٹی سفر کر چکی تھی. میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں ایسا کسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اگینسٹ ڈیموکریٹک نارمز ہے. اور یہ سارا کچھ ہوا. ارباب اختیار چاہے وہ جوڈیشری کے تھرو یا جس حوالے سے بھی یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ بلنڈرز ہوئے، جس کو سٹل پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے. یہ تو رائٹ ہوتا ہے، ہر سٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو جو سمبل ہوتا ہے وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ایسا کر دیا. پھر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ابھی وہ جتنے بھی، اب دیکھیں ان کے پاس کیا بچتا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے پاس کیا بچتا ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. جتنی بھی کالز ہوئی ہیں پیسفل پروٹیسٹ کی، لیکن وہ پیسفل رہا نہیں نا. پیسفل رہا اس لیے نہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دیکھیں آپ چلیں باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی پچھلے ٹائم میں بھی جب پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے چند ہی لوگ تھے بیچ میں سے جنہوں نے یہ حرکات کی ہیں. کیا ایسا تھا کچھ؟ دیکھیں ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ میرے خیال میں کورٹ میں پروڈیوس ہونی چاہیے. اور جو بھی سی سی ٹی وی ایک یہاں پہ تو پورا جو ہے سسٹم ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے، سی سی ٹی وی جو ہے جگہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی تو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اور تعداد بھی کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے. کیا صورتحال بنے گی اسلام آباد کی؟ دیکھیں اس وقت صورتحال جو ہے عام آدمی جیسے آپ نے کہا سفر کر رہا ہے، تو عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باہر آ کر ایک ریکارڈ کرنا چاہیے اپنا پروٹیسٹ. میں سمجھتا ہوں ہر کمیونٹی اور ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، جتنے بھی ہماری ڈفرینٹ، چاہے وہ وکلا ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ فارمرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، ان سب کو باہر آنا چاہیے اور ان کو اپنا پروٹیسٹ ایک پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہیے کہ جو بھی اسپیشلی جو مینڈیٹ عوام کا چرایا گیا اور جو ایلیگل اریسٹ اور ڈیٹینشن ہے
اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز یا لیڈرز جو ہیں, یہ ایک گڈ جیسچر ہوگا اور اس کو سمجھا جائے گا کہ ارباب اختیار اس معاملات کو سلجھانے میں سنجیدہ ہیں. بالکل. لیکن ایک اور اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پولیس کے پاس کیا یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی چلتے ہوئے شخص کو کی جو ہے جامع تلاشی لے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ اس کی بہت ابتر صورتحال ہے. جگہ جگہ اللیگل ریڈز ہو رہے ہیں, اللیگل ڈیٹینشن, اریسٹس ہو رہے ہیں, اور سرچ آپریشن کے نام پر ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے جی وہ دوسرے جو جورسڈکشن ہوتی ہے ایک تھانے کی, دوسری پولیس وہاں پہ انگیج ہوتی ہے, ان کا اس سے بات بہت آگے تک جا چکی ہے. نوٹیفیکیشنز میں تو اختیارات بھی بہت زیادہ دے دیے گئے ہیں, اور وہ بغیر کسی ایس او پیز کے وہ سرچ آپریشنز کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. تو یہ ایک پولیس گردی, یہ جو اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے, اس سے دیکھیں ایک بانڈ ویک ہوگا اسٹیٹ اور ایک سٹیزن کے درمیان, اور جو لوگوں کی ایک پیٹرٹزم کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں وہ انصاف کی فراہمی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر اس وقت ہوئی ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, خاص طور پہ جو صورتحال ہے جی میڈم کا یہ رویہ؟ جی میں اس پہ بالکل بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا. میڈم بات یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ایسا دیکھا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ نے سوال کیا ایڈوکیٹ صاحب سے کہ کیا پولیس کو یہ اختیار ہے کہ کسی شہری کی جامع تلاشی لے سکے. میڈم یہ تو آپ نے بہت چھوٹا سا سوال کیا. اس وقت پولیس کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں بحیثیت صحافی, بحیثیت پاکستانی شہری, جو پولیس کا رویہ یا پولیس کا اس وقت, جس کو میں عام لفظوں میں کیا کہوں, کون سا لفظ استعمال کروں کہ جو پولیس کر رہی ہے پولیس کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان ایف سی کی کوئی فورس تھی, تھانہ I-9 کی پولیس تھی, تھانہ رمنا کی پولیس تھی, تھانہ سنبل کی پولیس تھی. کم و بیش 40 سے 50 لوگ, کیونکہ ہم کوریج کے لیے نکلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. ہم نے جس وقت دیکھا کہ G12 کا ایریا ہے, وہاں پہ پولیس گھروں میں گھس گئی. میں نے جب ان سے سوال کیا کہ یار آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے, آپ کو کسی سے ہدایت ملی ہے, آپ کس پرپز کے لیے لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. میڈم آپ یقین کریں کہ جن گھروں میں مرد نہیں تھے, صرف خاتون تھی, ان گھروں میں بھی پولیس گھسی. وہاں جا کے انہوں نے اپنا سرچ آپریشن کیا. اس کے باوجود کہ بے شمار لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے بعد دندناتے ہوئے وہ چلے گئے. پھر میں نے باقاعدہ ان کے DSP ہیں, ان سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پولیس جب چاہے جس وقت چاہے سرچ آپریشن کر سکتی ہے. میڈم کیا پاکستان کے عوام کے کوئی رائٹس نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی آتی ہے وہ اپنی من مرضی سے پبلک کے رائٹس کو رونتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں یا ایک پالیسی یا قانون بنا دیں؟ جو ٹیکس پیڈ عوام ہے اس ملک کے, جو رہنے والے ہیں, جن کے ٹیکسوں پہ ان کی تنخواہیں آتی ہیں, ان کو اس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے صرف ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے. آئی تھنک کہ وہ جو سرچ آپریشن کے نام پہ اس وقت جو میرے ذہن میں ایک وہ بات چل رہی تھی وہ آپ نے بھی بیچ میں کر دی. بالکل میں یہی آپ سے بات جاننا چاہوں گی طاہر حمید صاحب کہ پولیس کو اتنے اختیارات دینے کے پیچھے کیا ذہن میں ہے حکومت کے؟ جی بالکل, بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. ارباب اختیار بیسیکلی پولیس تو عوام کی پروٹیکشن کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اگر وہ خود ہی عوام کے گھر میں جائے گی, لوگوں کے گھروں میں گھسے گی, لوگوں کی چادر چار دیواری کا جو ہے تقدس پامال کرے گی, تو وہ پھر کہیں اور چلے جاتے نا معاملات. جی بالکل. جب پولیس سے لوگ, جس نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, جب لوگ انسیکیور فیل کرنا شروع کریں گے کہ یہ پولیس تو ہمارے جان و مال کے تحفظ کے لیے نہیں ہے,
ہمارے عزتوں کو پامال کر رہے ہیں اور اللیگل مطلب ہے کہ جس کو ہم ٹریس پاسنگ کہتے ہیں، دروازے توڑ کے بھی یہ اندر لوگ چلے جاتے ہیں، اور ایسی کوئی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پیچھے آپریشن کا پتہ چلا ہے میری نظر میں تو کہیں بھی ان کے پاس جو کیا کہتے ہیں اس کو رپورٹس نہیں تھیں کہ وہاں پر کوئی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی دہشت گرد لوگ چھپے ہوئے ہیں. عام شریف لوگوں کے گھروں میں یہ گھس جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے ڈیٹین کر. تو یہ سارا جو سلسلہ یہ ایکچولی ارباب اختیار جو ہے میں سمجھتا ہوں بخلاہٹ کا شکار ہے، اور وہ ان کی ذہن کی عکاسی جو اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں ان کو یہ اوبے کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی مجبور ہے پولیس. اور وہ اس کو جب اس کا امپیکٹ کیا بہت برا پڑ رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. اور کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر فردر شاہ سے زیادہ وہ شاہ بننے کی اگر پولیس یا وہ کرتی بھی ہے تو کیا ہم دیکھیں ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ دے آر ناٹ سیریس. وہ تو معاملات کو سلجھانے کی بجائے وہ الجھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جی بالکل طاہر حمید صاحب، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک، بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آج کرن خان کے ساتھ، اور آج خاص طور پر 24 نومبر کے جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے نشست چل رہی تھی، ہماری گپ شپ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ 9 مئی جو پچھلے ٹائم میں گزرا اور اس کے بعد کے جو حالات ملک میں ہوئے، اور اس کے بعد ابھی جو 24 نومبر ہے وہ بھی لانگ مارچ، اور اس میں کیا صورتحال ہوگی، مذاکرات ہوں گے یا اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود طاہر حمید خان نیازی اور کھوکھر صاحب موجود تھے، اور اچھی گفتگو چل رہی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ اسے مزید کنٹینیو کیا جائے. تو آپ بتائیے گا کھوکھر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے 24 نومبر لانگ مارچ تک جائیں گے یا پھر مذاکرات ہو جائیں گے، معاملات حل ہو جائیں گے؟ کچھ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ کریم دیکھیں 24 نومبر کی جو لانگ مارچ کی کال خان نے دے رکھی ہے، اس پہ تیاریاں تو مکمل ہے. اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں مختلف راستے بند کرنے کے انتظامات ہو چکے ہیں. کروڑوں روپے خرچ جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پولیس کو دے دیے ہیں کہ کسی بھی طریقے اس مارچ کو اگر روکنا پڑا تو روکا جائے. لیکن یہ احتجاج یا لانگ مارچ جیسے پہلے انہوں نے روکے مگر وہ نہیں رکا، اسی طرح یہ لانگ مارچ نہیں رکے گا. یہ لوگ آئیں گے، ہر صورت آئیں گے اگر لانگ مارچ کی کال واپس نہیں لی جاتی. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان کو موجودہ اس لانگ مارچ، لیکن اس کی تو صورتحال، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بولا ہے کہ ہماری شرائط پوری کی جائیں تو ہم اس چیز سے پیچھے. میڈم بالکل وہ اسی طرح ہی ہیں، انہوں نے اپنی کوئی شرائط رکھی ہوئی ہیں. اگر وہ شرائط مان لی جاتی ہیں تو پھر تو لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی. اگر انہوں نے وہ شرائطیں ان کی نہیں مانی تو لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ سٹینڈ ہے اور لوگ آئیں گے. اور ماضی کی طرح جس طرح پہلے قوم کا نقصان ہوا اور ملک کا نقصان ہوا اور حکومت پاکستان جو ہے وہ لوگوں کی پکڑ دکڑ اور بے دریغ خرچے شیلنگ، کیونکہ اس وقت پاکستان میرا خیال ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہے. خاص کر راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں. یا تو گورنمنٹ پاکستان ان کو سپیس دے دے لانگ مارچ کرنے کے لیے، جو کہ ان کا آئینی حق ہے. اگر وہ لانگ مارچ کے لیے آتے ہیں تو ان کو آنے دے، ان کے مطالبات ماننے ہیں تو مان کے لانگ مارچ کی کال کو واپس لے لیا جائے تو سب سے بہتر ہے. ادروائز معاشرہ ملک اور قوم کا نقصان کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو ماضی کی طرح جس طرح اس کا فائدہ موجودہ گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا، اس کا فائدہ پھر پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر انہوں نے ریزسٹنس پیدا کی، شیلنگ کی، لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کی اور کروڑوں روپیہ برباد کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، جو شرائط رکھے گئے ہیں جیسے سیاسی مینڈیٹ ہو گیا، عمران خان کی رہائی، اور اس کے علاوہ جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ، کیا یہ جو مطالبات ہیں ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی پی ٹی آئی پورا کروا پائے گی مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو؟ اور پھر اچانک سے ابھی جو ہے ایک دن پہلے ان کا توشہ خانہ 2 کیس میں رہائی، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟
جی بالکل کرن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم 8 فروری کو انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا، اور اس 8 فروری کے فیصلے کو ارباب اختیار شاید نہیں سمجھ پائے اس نوشتہ دوار کو. تو اس وقت 24 نومبر وہ 8 فروری والی جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. میرے خیال میں ارباب اختیار کو اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ایک دفعہ عوام کو باہر آنے دیں. ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے، اسی میں ان کا کیتھارسس بھی ہو جائے گا، پبلک اوپینین بھی سامنے آ جائے گی کہ پبلک کیا چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، اور اس کے بعد میرے خیال میں ڈیسائیڈ کرنا بھی ارباب اختیار کے لیے آسان ہوگا کہ کس طرح سے ہم جو ہے ایک بیٹر وے میں اس سے نبر آزما ہو سکتے ہیں، جس کو وہ مسئلہ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، عوام کا باہر آنا ان کا بیسک رائٹ ہے، پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا، اپنی اوپینین اور سجیشن کو یہ عوام کا بیسک رائٹ ہے. اور اس میں بشرا بی بی کا کردار، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں اس میں کور ہو جائیں. جی بشرا بی بی تو ایک پیغام رساں کے طور پہ انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا کہ انہوں نے جو ہمارے بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا پیغام پہنچایا ہے قوم کو کہ پی ٹی آئی بانی کیا چاہتے ہیں قوم سے، اور کیا چاہنا ہے انہوں نے کہ آپ کے لیے ایک فائنل کال ہے، ایک آپ کے لیے جو ہے ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس ملک کے جو ہے معاملات کو، حالات کو، اور اپنے مفاد کے لیے، عوام اپنے مفاد کے لیے اور ملک و قوم کے فائدے کے لیے باہر نکلے. اور اس میں چاہوں گا ایک چیز ایڈ کرنا، یہ عوام کا فائدہ ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. جب ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا جائے گا تو وہ ان کے پاس ایک بیسک رائٹ ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ طاہر حمید صاحب، آپ کا بھی، کھوکھر صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خاص طور پر 24 نومبر کے حوالے سے بات ہوئی، لانگ مارچ کے حوالے سے اب وقت اور حالات، اور پھر 2 دن باقی رہ گئے ہیں. یہی ہے کہ 2 دن میں کیا صورتحال ہوتی ہیں، اور 24 نومبر لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین، ہم ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپڈیٹ جو ہیں کرتے رہیں گے پروگرام میں، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کرنٹ سچویشن سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.